अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तुर्किया का दौरा मुकम्मल करने के बाद 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच चुके हैं और ईरान पहुंचने पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी हैं, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं। ये 2 रोज़ा दौरा है। ये दौरा महज ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान के साथ यकजहती की गई उसमें शुक्रिया का है, या फिर यो इलाक़ाई हालात व वाक़यात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी नए इत्तेहाद, किसी नए फ्रंट या किसी नए ब्लॉक की पेशगोई भी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसके बाद ताजिकिस्तान और अज़रबैजान भी जाएंगे, लेकिन ईरान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरान पाकिस्तान का एक कलीदी पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क का 2 रोज़ा दौरा, इस दौरान जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनके साथ भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात है। साथ ही साथ जो ईरानी सदर हैं उनकी तरफ से भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इशाया दिया जाएगा। बहरहाल अब इसकी आउटकम क्या होनी है, बिलखुसूस जो रीजनल कनेक्टिविटी है, रीजनल डिफेंस है और रीजनल जो इकॉनमी है, इसको लेकर अब इससे क्या निकलना है, ये तो ऑब्वियसली दौरा क्लोज़ होने पे पता चलेगा, लेकिन इंतहाई अहम ये दौरा है। दूसरी इंतहाई अहम बात जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तो मीडिया पे प्रोपेगेंडा है और तरह तरह की तजावीज़ वहाँ के जो टीवी एंकर्स हैं वो पेश कर रहे हैं और अजीब व गरीब उनकी मंतक है। बाज़ तो ये भी कह देते हैं कि जो पाकिस्तान में उनकी प्रॉक्सीज़ काम कर रही हैं, जिससे टेररिज़म कलदम तंजीमों को भारत स्पॉन्सर कर रहा है, नई दिल्ली को तो उनके दफ्तर तक खोल देने चाहिए। बाज़ उनके एंकर्स ये सजेशन भी दे रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे इन कलदम तंजीमों को जो है वो भारत की तरफ से जो सपोर्ट है वो मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आलमी बैंक में इंटरनेशनल जो इकनॉमिक्स हैं उन पर लैंडिंग एजेंसीज़ हैं और बिलखुसूस फैटफ में भारत अब ये साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डलवाया जाए और एक डोजियर जो है उनकी तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान की 20 अरब डॉलर की जो आलमी बैंक की फंडिंग है उसके ख़िलाफ़ भी भारत ने अपना एक मुकदमा घड़ा है। पाकिस्तान अब इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाएगा और बिलखुसूस भारत के अंदर जो उनकी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की आड़ में, IPL की आड़ में किस तरह जो ब्लैक मनी है वो हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पाकिस्तान इस पर रिएक्शन क्या देगा, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और पंजाब का जो महकमा दाखिला है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से एक मुजव्वज़ा बिल है, गुंडा एक्ट, इसके निफाज की बात हो रही है और इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कंपनी जो अथॉरिटी है वो किसी को भी, कमेटी जो है वो किसी को भी गुंडा करार दे सकती है, उसका क्राइटेरिया भी है। बहरहाल इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। क्यों ये नौबत आ रही है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और ऐसे कानून लाने का फ़ायदा क्या होगा। हमें खुरम दस्तगीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ एमएन हैं, वफाकी वज़ीर हैं। खुरम साहब आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, सिग्निफिकेंस है तुर्किया के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, ऑब्वियसली सबके सामने, और बिल्कुल एक बरादराना जेस्चर्स तमाम वो नज़र आया प्रेसिडेंट तुर्किया की तरफ से भी। लेकिन ईरान का 2 रोज़ा दौरा है, ये दौरा महज बरादर ममालिक का दौरा है, 2 पड़ोसी ममालिक का दौरा है, या ये कोई गेम चेंजर है? अब सब देखें, ये जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके एटमी प्रोग्राम के हवाले से, और पिछले दौर में भी ट्रंप के दौर में ये मुज़ाकरात होते रहे हैं और 2 चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप हम धमकियाँ भी दे रहे हैं हमले की, नई पाबंदियाँ लगाने की, और अमरीकी अखबारात ये भी लिख रहे हैं कि किसी वक्त इसराइल हमला भी कर सकता है ईरान की एटमी तनसीबात पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा ईरान बहुत अहमियत का हामिल है। ये जो हालिया वाक़यात हुए पहलगाम के बाद, उसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ तशरीफ़ लाए और इंडिया भी गए, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर बात है कि हमारे वज़ीर आज़म का वहाँ जाना जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसराइल का इंडिया का खुल के आना, इंडिया की इसराइल के साथ वो खुल के खड़ा हो गया, तो लामुहल्ला तौर पर जो इसराइल मुखालिफ ममालिक हैं हमें भी उनके साथ रब्त ज़ब्त बढ़ाने की ज़रूरत पेश आ रही है। लेकिन इसके नतीजे में
کیا ہوگا، کیا ہم امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سلسلہ جنبانی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملات جو مذاکرات چل رہے ہیں کامیابی سے ہمکنار ہوں، نئی پابندیاں نہ لگائیں، اسرائیل کا راستہ روکنے کی کوئی تجویز ہے، اور کیا ترکی اور ایران بھی اس معاملے میں سیم پہ ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم اس کے بعد سعودی عرب بھی جانے والے ہیں، اور جو ایران اور چین اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحال ہوئے تھے وہ چین نے کرائے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ڈائمنشنز ہیں۔ اس کی روشنی میں میرا خیال ہے یہ صرف اظہار تشکر کا دورہ نہیں ہے یا ایک روٹین کا جوابی دورہ، یہ غیر معمولی دورہ ہے، غیر معمولی دورہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دوست بات ہے، خرم صاحب سے جان لیتے ہیں۔ خرم صاحب، آبویسلی ترکیہ کے بعد اب ایران، ایک تو یہ دورہ اور جو ارشاد صاحب نے بھی انالیسس کیے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوئی تدبیر طے ہو رہی ہے دونوں ممالک یا جو ریجن ہے وہ، یا پھر کوئی نیا فرنٹ یا نیا بلاک سامنے آ سکتا ہے؟ جی، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، مسلم ملک ہے، لیکن ہمیشہ ایک ہلکے تناؤ کی کیفیت رہی ہے پاکستان اور ایران میں مختلف وجوہات کی بنا پر۔ لیکن اب جب کہ الحمدللہ پاکستان نے اپنی عسکری اور قومی قوت کا مظاہرہ کیا ہے پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا میں ایک ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک سپیس، ایک تصویراتی جگہ ہے جو کھلی ہے، جس پہ ملک ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی جو اس وقت کم ہوتی ہوئی طاقت ہے یا اس کا دنیا میں کم ہوتا ہوا جو انٹرسٹ ہے، اس کی وجہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایران اور سعودی عرب جو سمجھتے تھے کہ کبھی آپس میں نہیں ملیں گے، ان کے درمیان بھی تناؤ کم ہوا ہے، اور امریکہ کا بھی، چاہے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کا تناؤ اب نظر نہیں آ رہا۔ مثلا پچھلی دفعہ تو صدر ٹرمپ نے آتے ہی کہا تھا کہ میں وہ جو معاہدہ ہے اس کو میں منسوخ کر رہا ہوں اور ہم ایران کے سے کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن اب وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ایک ری ارینجمنٹ ہو رہا ہے جس میں بہت اہم کلیدی کردار چائنا کا۔ تو پاکستان کا ایران سے بات کرنا ہمیشہ اچھا رہا ہے، ہم ہمیشہ اس سے گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے درست پیش رفت کرنی ہے تو ایک تو ہمارے جو سرحدیں ہیں ان کے اوپر جو ہمیشہ سے ایک ٹیررزم کا ایشو رہتا ہے، اور یہ بھی ایک معاملہ ہے جو تھوڑا سا مشکل کہ ایران اور ہندوستان کے بہت قریبی تعلقات تھے اور ہیں، تو کیا وہاں جو ہے اس میں اب چونکہ اسرائیل نے واحد ملک ہے جس نے کھل کر ہندوستان کی حمایت کی ہے، تو کیا اس میں کوئی فرق آئے گا؟ لیکن یہ سب جو نئی دراڑیں ہیں اس میں پاکستان کے موقع ہے کہ اپنی سفارتکاری کے ذریعے جو اپنے سفارتی کا تعلقات بھی اور تصویراتی تعلقات بھی اور تجارتی تعلقات، ان تینوں میں ہم پیش رفت کر سکیں، کیونکہ دنیا اب جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، جو پرانے بہت سارے ہمارے لگے بندے جو سوچ تھی پرانی، اس کو ہمیں ڈسکارڈ کر کے، علیحدہ کر کے نئی سوچ سے سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی جگہ کس طرح بنانی ہے۔ اور پاکستان کی جو مضبوطی ہے اس میں یہ بہت اہم حصہ ہے جو غالباً اب ہم چین سے کہہ سکتے ہیں سبق سیکھیں، اور یہ کہ اپنے جو تمام ارد گرد کے جو ہمسائے ممالک ہیں کم از کم وہاں معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، تبھی جو ہے وہ ملک معاشی طور پر ترقی کرتے ہیں۔ جناب یہ فرمائیں خرم صاحب کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک اریٹنٹ جو ہے وہ امریکی پابندیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم سستا تیل نہیں منگوا سکتے، سستی گیس نہیں لے سکتے، جو معاہدہ ہے ہمارا گیس کا وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، بل انڈیا اس کی پرواہ نہیں کرتا، انڈیا وہاں سے گیس بھی لے رہا ہے، تیل بھی لے رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہم نے سوچا ہے؟ جی، اس کا حل ابھی تو فوری طور پر واضح نہیں ہے، کیونکہ جو کہ اب نکل سکتا ہے، یہ بڑی دلچسپ ایک سچویشن بنی ہے کہ ہندوستان جس کا ایک اس کو مفروضہ تھا کہ اگر جب وہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگائے گا تو پوری دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ اس کو یس کہہ دیں گے اور کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس دفعہ یہ نہیں ہوا، اس کا مطلب دنیا تبدیل ہوئی ہے، اور اس میں جو امریکہ کی ایک فرسٹریشن ہے ہندوستان کے ساتھ کہ ہندوستان
چائنا کے مقابلے میں اس طرح کھل کر امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا جس کی وہ توقع کرتے تھے. تو وہاں ایک فرسٹریشن ہے, اور دوسرا جو صدر ٹرمپ نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے ٹیرفز کے معاملے میں اور نان ٹیرف بیریئرز کے معاملے میں. تو اسی لیے جو ہے وہ ہمارے پاس جو سبق میں نے کہا کہ ہمیں اپنے تمام ہمسایوں کو ٹھیک رکھنا ہے, یہ سبق ہندوستان بھول گیا ہے. پاکستان کی طرف کی جو مخاصمت ہے وہ صرف اور ابھی تک اگر ان کا جو جنگی جنون عباسی صاحب نے کہا کہ جی ٹیلی ویژن پر ان کے بہت سارے لیڈر, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو مخاصمت ہے وہ ہندوستان کے لیے ایک ایسی دلدل ثابت ہو رہی ہے جس میں اس کے باقی دنیا سے جو تعلقات ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا. اور وہ جو ہے ان کی جو معیشت ہے, آنے والی معیشت, دیکھیے جس ملک میں اگر مستقل طور پہ ایک جنگی جنون طاری رہے گا وہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, یہ بات واضح. اچھا, یہ خرم صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, اب مخاصمت کی آپ نے بات کی ہے, FATF پاکستان نے ایک بہت بڑی ریفارمز کے بعد اس کی گرے لسٹ سے نکلا. اب دوبارہ انہوں نے ایک ڈوزیر تھمایا ہے, پھر ورلڈ بینک میں بھی جو $20 ارب کا منصوبہ ہے اس کی مخالفت وہ کر رہے ہیں. لیکن کویسچن از دیٹ کہ پاکستان کا اس پہ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کا کوئی جوابی ڈوزیر تیار ہے؟ اس پر جی بھرپور اور جارحانہ جواب آئے گا, اور اس میں بھی ایک جو نظر آیا ہے, اور ہم جب سب لوگ اس کا جو تجزیہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے ماضی کو سزا دینا چاہتا ہے, جبکہ پاکستان الحمدللہ اس سے آگے بڑھ گیا. اور آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, اس کا جو بھی مارکہ حق میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ 2022 میں ستمبر یا اکتوبر میں جب ہم FATF سے باہر آئے ہیں, اس سے پہلے وہ تمام جو جگہیں جہاں ہندوستان بھی اور دوسرے ممالک انڈیکیٹ کرتے تھے, وہاں اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیمز نے باقاعدہ وزٹ کیے, ان کو دیکھا اور ویریفائی کیا کہ یہاں ان جگہوں کا, جس جیسے مرید کے اور بہاولپور ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے, کہ ان جگہوں کا اب دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہندوستان جو ہے وہ آج سے 17 سال پیچھے ممبئی میں جانا چاہتا ہے. یہ کویسچن میرا یہ نہیں ہے, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے, انٹرنیشنلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جو FATF نے پراپ کرنے کی کوشش کی انڈیا کے اندر جو منی لانڈرنگ ہے, یہ ٹیرر فائنینسنگ ہے, 2 ہی مینڈیٹ ہے نا FATF کے پاس. اب وہ ان کی بالی ووڈ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, ان کی IPL پہ بہت زیادہ سوالات ہیں. اب پاکستان کا مقدمہ کیا ہوگا, اس کا جوابی ڈوزیر کیا آنا چاہیے؟ پاکستان کا مقدمہ IPL یا بالی ووڈ سے زیادہ جو وہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کی فائنینسنگ کر رہے ہیں, اس کے واضح شواہد موجود ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جس کے اوپر کم بات ہوتی ہے, ہندوستان نے خود ان کے کچھ خاص غالباً کے وزیر دفاع نے اعتراف کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر ایک اساسینیشن کیمپین, یعنی کرائے کے قاتلوں کی کیمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں. 20 سے زیادہ لوگ ہم قتل کر چکے ہیں. ہاں, 20 سے زیادہ لوگ وہ قتل کر چکے ہیں. جب کرائے کے قتل کا مطلب ہے کہ یہ بھی ٹیرر فائنانسنگ ہے, اگر کہیں نہ کہیں لوگوں کو پیمنٹ ہو رہی ہے, تو پاکستان کے جو پرنسپل 2 پلرز ہیں FATF میں, اس کے اوپر بڑی بھرپور قانونی تیاری ہو رہی ہے. وہ یہی ہے کہ یہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں BLA اور TTP اور دوسری آرگنائزیشن کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو فائنانس کرتے ہیں, اور پاکستان میں یہ جو کرائے کے قتل کی کیمپین ہے اس کو فائنانس کرتے ہیں. تو یہ بڑا واضح کیس ہے جس میں انشاءاللہ اگر اس کو پراپرلی ڈرافٹ کیا گیا تو پاکستان کو کامیابی انشاءاللہ. میں جو سمجھا ہوں خرم صاحب یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی اپروچ جو ہے ری ایکٹیو نہیں ہوگی, پرو ایکٹیو ہوگی. ہم اپنی صفائی نہیں دیں گے, اپنا دفاع نہیں کریں گے, بھارت کے الزامات کا جواب نہیں دیں گے, کہ بلکہ ہماری پرو ایکٹیو ایک ہم افینس کریں گے کہ بھارت منبع ہے دہشت گردی کا, بھارت ٹیرر فائنانسنگ کرتا ہے, بھارت کا جو پیسہ ہے اور جو باقی وسائل ہیں وہ لگتے ہیں ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کرانے میں. یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں نا, اس میں دو سپورٹ ہیں اور آگے. ایک تو یہ ہے کہ کینیڈا میں اور امریکہ میں باقاعدہ ہندوستان کی حکومت پر کیس چل رہے ہیں. دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ جس پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے وہ آج کا پاکستان نہیں. پاکستان وہ ہے جس نے FATF میں واضح دنیا پر ثابت کیا ہے
کہ الحمدللہ ہم دہشت گردی سے پاک ہیں اور ریاست کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ وہ پاکستان ہے جس کی عسکری اور سیاسی قیادت اب تبدیل ہو چکی ہے اور جو اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں. یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے کشمیر پر قبضہ کر لے اور ہمارا جواب یہ ہو کہ ہم آدھا گھنٹہ پتہ نہیں جمعے کے روز کھڑے رہیں گے ایک ٹانگ پہ. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ اب بھارت نے اپنے غیر وفود جو ہیں مختلف ممالک میں بھیج دیے ہیں. امریکہ ہے، کئی ہے، 7 وفود تو وہ چلے گئے. ان کے ایک ڈیلیگیشن میں آپ بھی شامل ہیں، ایک ڈیلیگیشن ہمارا ہو آیا چائنا سے جناب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کی سربراہی میں. ایک تو آپ کا جو وفد ہے، جو ایک وفد تشکیل پایا ہے بلاول صاحب کی سربراہی میں، اس میں اپوزیشن شامل نہیں ہے، جبکہ بھارت نے ہر وفد میں اپوزیشن کو شامل کیا، اور جو امریکہ جانے والا وفد ہے اس کی سربراہی کانگریس کے پاس ہے. ایک تو یہ ہے کہ کتنے وفود مزید تشکیل پا رہے ہیں، اور یہ آغاز کب سے شروع ہو جائے گا، آپ کا وفد کب جائے گا، اس کے بعد کتنے وفود جائیں گے، اور دوسرا کیا اپوزیشن کو بھی نمائندگی ملے گی ان میں؟ جو وفد بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بنایا گیا ہے وہ ایک سمجھے کہ سفارتی وفد ہے، جس میں 4 وزرائے خارجہ شامل ہیں، جس میں جو ہیں 2 فورن سیکٹری شامل ہیں، جس میں سینیٹر ایک شامل ہیں. لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ سب لوگ جن کو ایک بہت تجربہ ہے یا جنہوں نے ان معاملات کو ڈیل کیا ہے وہ اس کے اندر ہوں. اور یہ جو وفد ہے یہ انشاءاللہ واشنگٹن سے اگلے ہفتے آغاز کرے گا اپنے مشن کا، اور پھر اس کے بعد برسلز میں اور لندن میں اور یورپین جو یونین ہے اس کے اوپر فوکس ہوگا. یہ وفد اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمارے جو آرگومنٹس ہیں اور ہم سے جو سوالات ہوں گے، اور بڑے ماضی کے بارے میں سوالات ہوں گے نا، اسامہ بن لادن کے بارے میں، یہی جیش محمد لشکر طیبہ کے بارے میں، تو ان جو ہماری گفتگو ہوگی ان بین الاقوامی دارالخلافے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں توقع ہے کہ بہت ہی ریفائنڈ آرگومنٹ پاکستان کا ڈیولپ ہوگا، جسے پھر جو ہے وہ وسیع تر، جس طرح ہندوستان نے بھی بھیجے ہیں، وہ ایک زیادہ غالباً 5 سے 7 وفود جو ہیں پارلیمانی، جس میں اپوزیشن کی بھی پوری جتنا ان کا حق بنتا ہے ان کی نمائندگی ہوگی، وہ پھر وہ آرگومنٹس لے کر جائیں گے. کیونکہ جو ہے ان کو بغیر یہ یعنی سمجھے کہ ہم نے جو دنیا کا جو سینس کرنا ہے کہ ٹیمپریچر کیا ہے، اور اس کو پھر اس کے نتیجے میں جو انشاءاللہ ایک بہتر پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ دے کر اپنے پارلیمانی وفود کو بھجوائیں. تو جو اپوزیشن کے لوگ آپ شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کی دستیاب قیادت اسی سے مستفید ہوں گے، یا اگر فارن پالیسی کو دیکھا جائے پی ٹی آئی کا جو معتبر نام ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور وہ بھی باہر آ سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یا جو دستیاب لوگ ہیں انہی کو شامل کیا جائے گا؟ جی ابھی تک تو سوچ یہی ہے کہ جو دستیاب ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بہت بڑی تعداد ہے، سینٹ میں ان کی تعداد موجود ہے، تو دونوں ایوانوں میں ان کے جو دستیاب قیادت ہے ان سے رابطہ کیا جائے گا ان کو کیونکہ یہاں تو جو پارلیمانی وفود جانے ہیں ان کے اندر تو صرف پاکستان کا مقدمہ ہے جو انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں ہم جب وزٹ کر لیں گے تو ہم ڈیولپ کر دیں گے. اس کے بعد تو کوئی خارجہ امور کی جو کہنا چاہیے مہارت ہے وہ نہیں ریکوائرڈ، صرف پاکستان کی کا بھرپور مقدمہ لڑنا ہے، اور یہ توقع ہے کہ وہ بھی لڑیں گے جو ماضی میں نہیں لڑ سکے. اور اب آنے والے دنوں میں جو ایشوز دیکھیے اس میں جو بات نہیں ہوئی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو پانی کا معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہم نے جا کر اپنا کیس لڑنا ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں، جو ٹیررزم کا ایشو ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو ہے، ہندوستان کا جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا بارکا حق میں جو انہوں نے بیلسٹک میزائل فائر کیے پاکستان کے اوپر، اور ہم امن چاہتے ہیں، امن چاہتے رہیں گے، لیکن جارحیت کا بھرپور جواب بھی دیتے رہیں گے. ویسے یہ فرمائے خرم صاحب، یہ عام طور پر مطالبہ تو کرتے ہیں، میڈیا بھی کرتا ہے، لوگ اپوزیشن بھی کرتی ہے، یہ اپوزیشن کی جو نمائندگی ہوتی ہے کسی سرکاری وفد میں یا پارلیمانی وفد میں، وہ واقعی فائدہ مند ہوتی ہے؟ واقعی اس سے پاکستان میں قومی یکجہتی کا تاثر ابھرتا ہے، مؤثر سفارتکاری ہوتی ہے، یا یہ محض خانہ پوری ہوتی ہے؟
جی خانہ پوری نہیں ہوتی، لیکن اب انگریزی کا لفظ ہے کہ آپٹکس کے لیے ہوتا ہے کہ کم از کم جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں ان کو پوری طرح ایڈریس کیا جائے. حقیقت یہی ہے کہ جتنے ایک محدود، چاہے وفد بہت سارے بھیجے جائیں لیکن کم تعداد میں بھیجے جائیں، ان کی انشاءاللہ اس دفعہ فورن آفس میں اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کی ایک بھرپور بریفنگ اور ان کو تیاری کروا کے بھیجیں گے. تو وہ پاکستان کے معاملے میں تو میں اس معاملے میں خوش فہم ہوں، اگر یہ تجربہ بڑا تلخ ہے ایک جو اپوزیشن کی سیاسی جماعت ہے کہ ملک سے باہر جا کر جو پاکستان کا مقدمہ ہے، جو پارلیمانی جو پاکستان کے منتخب نمائندے، توقع تو یہی ہے کہ وہ سب بھرپور طریقے سے لڑیں گے. لیکن ایک ایسی جماعت اب پیدا ہوئی ہے جس کا جو بیرونی ونگ ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ریاست کے بارے میں کئی گنا زیادہ زہریلا ہے، اور مستقل اس نے ایک کیمپین کی ہے. اور وہ بھی ایک فیکٹر ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ملک سے باہر جانا ہے وہ لوگ کیسے بیہیو کریں گے. تو یہ بھی ایک اس سارے معاملے میں سوچ جو ہے وہ اس عمل کا حصہ رہتی ہے. صحیح. جب یہ فرمائیں کہ ایک ہم نے کامیابی حاصل کی، شاندار کامیابی حاصل کی، ہم جشن بھی منا رہے ہیں، دنیا بھی ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن ایک تجربہ ہمیں 1965 کا ہے کہ اسی طرح کی ہم نے کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد پھر جشن منانے میں اتنے محو ہو گئے کہ بھارت نے تیاری کے ساتھ 71 میں اس کا بدلہ دے دیا. اب بھی ہمیں کوئی چیلنج ہے یا اب یہ جو برتری ہم نے حاصل کی ہے انشاءاللہ یہ برقرار رہے گی اور بھارت کو دوبارہ جرأت نہیں ہوگی؟ جی ارشاد صاحب بہت شکریہ. یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچستان میں جہاں ہمیں ایک عسکری ایکشن بھی کرنا ہے، جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے ان کے ساتھ تو ان کی معافی نہیں ہونی چاہیے. جو ہماری بچیوں کے خون آلود دوپٹے اور خون میں بھیگے بستے جو ہم نے دیکھے ہیں ان لوگوں سے تو معافی نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں تو بلوچستان کا جو ایک جامع حل جو ہے وہ بھی پاکستان کو تقویت دے گا. خیبر پختونخوا میں جو تحریک طالبان ہے ان کو بھی سختی سے جو نمٹنا ہے وہ، اور اس کے لیے جو ایک صرف عسکری ونگ نہیں ہے، اس کے لیے پھر ہمیں پورے معاشرے میں جو رواداری ہے اس کی احیا، وہ ایک سمجھیں سیاسی عمل بھی ہے، وہ ایک تدریسی عمل بھی ہے جس کا آغاز میری توقعات جو ہے وہ کریں گے تاکہ ہم جو ہیں وہ اصل میں بھارت نے 1971 میں بھی ہماری جو کوتاہیاں تھی اس کا فائدہ اٹھایا تھا. تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی جو قومی کوتاہی ہے اس کو پہچانیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو ختم کریں. تو اور جو عسکری انشاءاللہ پاکستان کو طاقت ملی ہے جو چین کے ساتھ ہماری الائنس ہے اس سے پاکستان انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ آپ نے خرم صاحب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ذکر کیا ہے. کابل کا رول بالخصوص اسپیسیفکلی کے پی کے میں ابھی جو ریسنٹلی ملاقات ہوئی چائنا میں تینوں وزراء خارجہ کی، اینڈ ڈیفینیٹلی بلوچستان کے حوالے سے ریزرویشن کچھ تہران سے متعلق بھی آتے ہیں. تو اس میں کیا کام کر رہی ہے حکومت اور اس پہ اپروچ کیا ہے؟ جی دیکھیے اپروچ یہ ہے کہ طالبان جو افغانستان کے ہیں ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ اب ہندوستان پر ان کا جو ایک ڈپینڈنس ہے وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ چائنا موجود ہے. اس لیے انہیں آفر کی گئی کہ سی پیک میں اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو چائنا اور پاکستان اس کے لیے تیار ہیں. تو وہ ہمیں اس کو جو ہندوستان کا عمل دخل ہے اسینچلی اس کو چائنا سے ریپلیس کرنا ہے افغانستان. اور یہ سوچ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ سیکیور ہو اور جیسے تعلقات انشاءاللہ بہتر ہوتے ہیں. پہلے بھی جو فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے وزٹ کیا تھا اس سے بہتری آئی تھی. تو یہ جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں ان سے ہم فیصلہ کن طور پہ انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینے اور سال ہیں ان میں نمٹیں گے. اور افغانستان کا جو رول ہے وہ بھی ایک مشکل ہمارا ہمسایہ ہے. اگرچہ ہمارے بہت سارے دین مشترک ہے، بہت ہمارے پاکستان کی زبانیں وہ بولتے ہیں، لیکن وہ ایک فرق ملک ہے. اور لہٰذا ایران بھی اور افغانستان بھی کہ ہم ان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں
لیکن یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہماری صحیح ہے۔ خود مختاری کا احترام کریں گے اچھا، جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ خرم صاحب، پنجاب محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک مجوزہ جو ہے مسودہ دیا ہے قانون سے متعلق غنڈہ ایکٹ کا نفاذ، اور جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہوں گی وہ مختلف کرائٹیریا ہے، اس کے بعد کسی بھی شخص کو غنڈہ قرار دے سکیں گے، اور پھر فردر پابندیاں بھی ہیں، وہ فلائی نہیں کر سکے گا، پاسپورٹ بلاک، شناختی کارڈ بلاک۔ کویسچن از دیٹ کہ جب ملک میں ایک ہم آہنگی، یکجہتی، یگانگت کا ماحول ہے، ایسے میں کیا یہ قانون تجویز کرنا درست ہے، اور پہلے سے موجود جو قوانین ہیں ان میں کیا سقم یا کیا کوتاہی ہے کہ یہ ایکٹ لانا پڑ رہا ہے آپ کو؟ اب ایسا میں اس معاملے میں چونکہ آگاہ نہیں ہوں، میں اس وفد کا حصہ ہونے کی وجہ سے مستقل طور پہ ہماری تو بریفنگز چل رہی ہیں۔ میں درخواست یہ کروں گا کہ یہ حکومت پنجاب کے کسی ترجمان سے یہ سوال کیا جائے تو وہ بہتر جواب دے سکتے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ارشاد صاحب۔ اس سے پہلے خرم صاحب بھی بات کر رہے تھے، لیکن یہ بڑی امپورٹنس ہے اس دورے کی، اور جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غیر معمولی ہے ایسے وقت میں کہ جب دنیا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ری اسٹرکچر اور ری انجینئر ہو رہی ہیں چیزیں۔ بٹ دی کویسچن از دیٹ کہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے وہ بھی ایک بڑا کلیدی منصوبہ ہے، بھارت جو ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہے، لیکن ایسے وقت میں جب اسرائیل اور ایران کی دشمنی بالکل کلیئر ہے، پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں اس میں اسرائیل کا بالکل کھل کے پاکستان کے خلاف آنا، تو اس کنٹیکسٹ میں اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو کیا یہ لائن اپ کلیئر ہو چکی ہے کہ جو بھارت کے ساتھ ہے یا جو اسرائیل کے ساتھ ہے اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، یا پھر وہ ڈپلومیٹک جو نارمز اور جو پابندیاں ہیں یا جو تقاضے وہ چلیں گے دونوں ممالک کی طرف سے؟ عباس صاحب، ہے تو بات ذرا تلخ سی، یہ جو ہم نے 79 میں جب افغان وار جب شروع ہوئی اور ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں اس کو امریکہ کی جنگ نہیں سمجھتا۔ امریکہ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہماری کمزوریوں سے، وہ جنگ ہماری اپنی جنگ تھی۔ امریکہ کی جنگ ہم نے لڑی ہے مشرف کے دور میں، ہمارا اس وقت کوئی طالبان حکومت سے یا افغانستان سے اختلاف نہیں تھا، جبکہ 79 میں وہ جو حکومت وہاں انسٹال کی گئی تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی، روس نے جو کی تھی، روس نے جو کی تھی، اور روس کا وہاں آنا جو تھا وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ روس جب وہاں گیا ہے تو وہاں رکا نہیں ہے، جہاں گیا ہے اس سے 4 قدم آگے بڑھا ہے، تو وہ تھا۔ لیکن اس کا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارا فوکس جو ہے اس خطے میں یا باہر وہ یہ ہوا کہ جی امریکہ کیا چاہتا ہے، ہم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے تو اس کے لیے امریکہ کیا مدد کرے گا۔ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار بھی امریکہ کی خوشنودی، امریکہ کی خواہش، امریکہ کی امداد، امریکہ کے تعلق کے ساتھ جڑ گیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو روایتی دوست تھے بسا اوقات ان کے درمیان بھی شکنجیاں پیدا ہوئیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 89 میں جب کشمیر میں یہ جدوجہد شروع ہوئی تو بھارت نے کریک ڈاؤن کیا حریت کانفرنس پر اور مجاہدین پر، تو ایران کے جو وزیر خارجہ کا ایک یہ 90 کی بات ہے یا 89 کی بات ہے کا دورہ طے تھا بھارت کا، ایرانی وزیر خارجہ نے وہ دورہ منسوخ کر دیا کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ، کشمیری عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں بھارت کا دورہ نہیں۔ یعنی یہ ایرانی حکومت کے کشمیری عوام کے ساتھ، کشمیر کے مسئلے کے ساتھ وابستگی کا یہ اصولی فیصلہ بھی تھا، موقف بھی تھا اور وابستگی بھی تھی، کنفیوژن کوئی تھی نہیں۔ بعد میں یہ ہوا کہ مثال کے طور پر یہ گیس پائپ لائن کا ایشو ہے، ہم کیوں نہیں اس کو آگے بڑھا رہے، اس طرف سے تو مکمل پڑی ہوئی ہے، صرف امریکہ کی وجہ سے، امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے۔ بھارت نے اس کا یہ فائدہ اٹھایا کہ اس نے امریکہ کو بھی راضی رکھا اور اپنا الو بھی سیدھا کرتا رہا اور پاکستان کو پیچھے دھکیلتا رہا۔ چین کے ساتھ آپ دیکھیں نا، اصل تو دشمنی اس کی چین کے ساتھ ہے، لیکن ٹریڈ اس نے جاری رکھی، جو آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کو یہی تشویش ہے کہ بھارت جو ہے وہ اسٹریٹجک الائی ہمارا بنا ہوا ہے، چین کے ساتھ اس کا ٹریڈ والیوم اتنا ہے، جب وقت پڑتا ہے تو برکس کا آلو بھی ہم پہ رکھ دیتا ہے، G7 کو بھی استعمال کر لیتا ہے،
اور جو شنگھائی تعاون ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں. نہیں، یہ تو امریکہ کی تشویش ہے نا. ہماری تشویش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخر ایران سے کیوں دور ہوئے، ایران کی کیا شکایت ہیں اور ہماری ایران سے کیوں شکایت پیدا ہوئی، وہ ہمارے خلاف کیوں کھڑا ہوا. ہمیں یہ شکایت ہے نا کہ کئی مواقع پر ایران ہمارے ساتھ نہیں دیا اس نے جو دینا چاہیے تھا. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم امریکہ کے نظر سے یا اینک سے دنیا کو دیکھنے کی بجائے ہم اپنی نظر سے دیکھیں، اپنے مفادات کی نظر سے دیکھیں، اور اگر کہیں باہر سے دیکھنا بھی ہے تو صرف چین کی نظر سے دیکھیں. باقی جو ہم معمولی مفادات کی خاطر دوست ممالک کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ بڑا دوست ہو یا چھوٹا دوست ہو، کئی چھوٹے دوست بھی اب ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، تو اس سے ہم نکلیں تاکہ ہم جو پاکستان جو قائم ہوا تھا وہ نیپال کی طرح کا ایک ملک نہیں بنایا تھا. علامہ اقبال یا قائد اعظم کی سوچ یہ نہیں تھی. پاکستان نے تو عالم اسلام کی ایک تجربہ گاہ ہونا تھا، اسلام کی تجربہ گاہ ہونا تھا، ایک بھارت سے بڑی پاور بننا تھا. وہ جو ہم نے ایک 600 سال تک حکومت کی تھی، 800 سال تک ہندوستان پر، اس کو ریوائیو کرنا تھا. ہمیں ایک وقت آیا کہ امریکہ کے مشوروں پر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم چھوٹے بھائی بن گئے، تو ہم نے چھوٹے بھائی کے طور پر نہیں گزارا کرنا. ہم نے کچھ مقاصد اپنے روکے تو نہیں، امریکہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم ایٹمی پروگرام اپنا جاری رکھا بنا گئے. بٹ کویسچن از دیٹ کہ ایران اپنا جوہری پروگرام، ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ہم نے کر لیا، بہت بڑا کارنامہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی پرواہ کیے بغیر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تو اس کے بعد بہت ضروری ہو گیا کہ ہم اکانومی میں بھی اتنا ہی طاقت حاصل کریں. وہ نہیں ہم کر پائے. مثلا گیس اگر ہم ایران سے لینا شروع کر دیں کتنا ہوگا؟ تیل روس سے ہم نے منگوایا تو ہمیں کتنا فائدہ ہوا، لیکن باوجود ہم رک گئے. ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، پرٹیننٹ جو کویسچنز ہیں وہ بہت سے ہیں. ایک تو بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا جاری ہے، ابھی ایف اے ٹی ایف والی ڈیولپمنٹ بھی ہے، لیکن جب جعفر ایکسپریس کا انتہائی بزدلانہ واقعہ اور اس کے بعد انتہائی بزدلانہ ایک اور واقعہ جو خزدار میں اسکول بس پہ حملہ کیا گیا جس میں بچے شہید ہوئے، اور اس سے بڑی بزدلانہ کارروائی کوئی ہو نہیں سکتی. یہ بوکھلاہٹ بتاتی ہے جو بھارتی پراکسیز ہیں ان کی. اور اب کچھ جب معاملات کھل رہے ہیں تو انڈیا کے بعض ٹویٹر ہینڈلز ایسے ہیں ارشاد صاحب کہ انہوں نے خزدار میں اس دن دھماکے سے پہلے ہی کچھ ٹویٹس کرنا شروع کر دی تھی، وہ ہم دکھا بھی رہے ہیں. لیکن اس سارے معاملے پہ بات کریں گے ہم. ہمیں جوائن کیا ہے مینا مجید بلوچ صاحبہ نے. آپ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی. مینا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ذرا پرٹیننٹ یہ بتائیے کہ خزدار حملہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو بھارتی سوشل میڈیا ہے اس کے مختلف ہینڈلز ہیں وہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بلوچستان، خزدار، فلاں ڈیٹ. کیا ہے کنیکٹیوٹی، کیا ہے اس انتہائی بزدلانہ واقعے کی بھارتی ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فار ٹیکنگ می ان دس شو. بلوچستان میں جو بھارتی اسپانسر ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس طرح دنیا کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں، تو یہ آپ نے بات کی کہ بالکل آپ کا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو بلوچستان میں، چاہے یہ اسکول بس والا واقعہ ہو، واقعے سے پہلے وہاں آپ کی ٹویٹ ہو جاتے ہیں انڈین اکاؤنٹ سے اور ان کے چینلز پہ چلنے لگتا ہے. تو کیا ان کو کوئی وہی نازل ہوا یا کوئی وہ اپنی وہ جنتر منتر کوئی ٹونا ہونا جانتے جن کو پتا ہو کہ پاکستان میں یہ واقعہ ہونا ہے؟ اٹس سو obvious کہ ان کی انوالومنٹ ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس ٹائم اس جگہ پہ یہ واقعہ ہونا ہے. تو وہ ٹائمنگ کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ پاکستان اور انڈیا کا، وہ پہلے اس کو بریک کر دیتے ہیں. یہ بیوقوف، ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بھی پکڑ ہوتی ہے. تو یہ پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کو دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں کہ واقعات سے پہلے یہ ٹویٹ کرتے ہیں، اپنے چینلز پہ چلاتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے یہ ایک تو ٹیررزم ہے، بھارتی اسپانسرڈ ٹیررزم ہے بلوچستان میں. دوسرا جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ جو ایک ٹیررزم، ہیریسمنٹ اور ٹیررزم
जो भारत की तरफ से है बाकायदा फंडेड हैं। ये कुछ अकाउंट्स हैं, आप उनको देखें कि वो मतलब खुद बयान कर रही होती हैं कि वो किस तरह फेक चल रही होती है। एक ट्वीट होता है तो विद इन 30 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स वो पता नहीं 1000 टाइम्स वो रिट्वीट्स पे जाता है और लाइक उसके कम होते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है आपको कि ये जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और फेक तरीके से ये बढ़ा दिए कि बाकायदा ये फंडिंग भारत की है। इस तरह प्रमोशन देना उनको, उनकी ट्वीट्स को बढ़ाना, बयानात को बढ़ाना, जो रियासत मुखालिफ इनका जो बयानिया है और चीज़ें हैं, बाकायदा उनको वो ना सिर्फ चला रहे होते हैं बल्कि उनकी अपनी प्लानिंग है, उनके अकाउंट्स हैं, वहाँ बैठ के वो चलाते हैं, पूरी दुनिया में इनकी अकाउंट्स हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ में कोई हर्ज नहीं है। और बलूचिस्तान के मामलात में आप देख लें, उन तमाम सो कॉल्ड एक्टिविस्ट की जो इससे पहले उनके 4-5 हज़ार फॉलोअर्स नहीं थे, अभी लाखों में एकदम से पहुँच गए, वो कैसे पहुँचे? अच्छा मीना साहब, दूसरे लोग पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, उनकी भी शिकायत हैं। बलूचिस्तान हुकूमत उनसे क्यों नहीं मिल बैठ के बात करती, उनकी शिकायत सुनती, उनकी शिकायत का इजाला करती, ताकि उनकी नाराज़गी का फ़ायदा ये अलहदगी पसंद और दहशतगर्द ना उठा सकें? उन लोगों को जो वफाक परस्त हैं उनको भी तो नाराज़ नहीं करना चाहिए, उनको दूर नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये कॉम्परस लोग इक़्तिदार में नहीं रहे, बलूचिस्तान में वज़ीर आला रहे हैं, आपके BNP मेंगल से वज़ीर आला रहे हैं, आपकी नेशनल पार्टी से वज़ीर आला रहे हैं, आपकी जमीयत से वज़ीर आला रहे हैं, आपकी तमाम तर पार्टियों से वज़ीर आला रहे हैं। जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया? उनके पास वो तमाम तर इख्तियारात भी थे, तमाम तर वो उनके पास वो फैसले करने के उनके वो अपने खुद मुख्तार भी थे, तो हुकूमत में भी थे, तो क्यों नहीं किया? बलूचिस्तान के हालात क्यों बेहतर नहीं किया? अब क्यों, किस बात का गिला है? क्या गिला किससे? बलूचिस्तान की अगर महरूमियों का है, डेवलपमेंट का है, ये जिस भी चीज़ का है, तो इक़्तिदार में तो यही लोग इतने अरसों से चलते आ रहे हैं। फिर ये गिला किससे और इनसे बैठ के क्या बात करनी है? ये खुद जब इक़्तिदार में थे तो कर लेते, जो बलूचिस्तान को जिस लेवल तक उन्होंने पहुंचाना था। दूसरा ये कि जो दहशतगर्दी की, अब मैं एक इसमें ऐड करना चाहूँगी उसके बाद, जो दहशतगर्दी की आपने बात की, नाराज़ बलोच, कोई ये नाराज़गी नहीं है। कौन सी नाराज़गी? आप बंदूक उठा के मजदूरों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, आप जो है वो इतनी कत्ल गारत कर रहे हैं। ये नाराज़गी में बंदा जाके कत्ल करता है लोगों को? नहीं, उनकी तो बात हो ही नहीं रही, उनकी बात नहीं हो रही। डॉक्टर मालिक की बात हो रही है, अख्तर मेंगल की बात हो रही है, महमूद अचकज़ई की बात हो रही है। मैं वही कह रही हूँ, अख्तर मेंगल साहब, अताउल्लाह मेंगल, आप बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला नहीं थे अख्तर मेंगल साहब, अताउल्लाह मेंगल साहब? लेकिन जिस अंदाज में उनकी मुंतखब हुकूमत को जिस अंदाज में हटाया गया, जिस तरह उनको कई साल तक जेल में रखा गया, तो उससे ज़्यादा नाराज़गियाँ तो पैदा होती हैं। फिर अख्तर मेंगल की हुकूमत जिस तरह हटाई गई। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ बहुत तल्ख हकीकतें जब हम बोलते हैं तो ये पसंद नहीं की जाती, और बाकायदा इस पे ट्रोलिंग और इस तरह की वो आप हक की जब बात करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, आप अताउल्लाह मेंगल साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जब वो वज़ीर आला बलूचिस्तान थे तो उन्होंने क्या किया? आप मुझे बताएं कि यहाँ से चुन चुन कर आपके पढ़े लिखे पंजाबी ट्रेनों में भर भर के बलूचिस्तान से बाहर कर दिए। ये सोच वहां से वो डेवलप हुआ। तो उस टाइम आप वजीर आला थे, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? पंजाबियों को, आपका पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल अगर वो होते, आप बलूचिस्तान की आप इंटेलेक्चुअल लेवल को, बलूचिस्तान की तालीम को, बलूचिस्तान के लोगों को आप एक उस सुप्रीम लेवल तक देखते। लेकिन आप तालीम के जब दुश्मन बन जाते, पंजाबी आपको तालीम दे रहा था, ट्रेनों में भर भर के उन्होंने भेजे, और उसके बाद डॉक्टर मालिक बलूच साहब हैं, डॉक्टर मालिक बलूच साहब फेक के तमाम तर मामला। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, लेकिन फिर वो बाहर असेंबली फ्लोर पे और हर जगह कहते हैं कि ये नाइंसाफी हुआ है और ये जो है। मीना साहिबा, सवाल ये है, मीना साहिबा क्वेश्चन ये है, देखें अब जो BLA की हम बात करें या इन अलहदगी पसंदों की बात करें या दहशतगर्द तंजीमों की, ये कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं, कैटेगोरिक हैं कि वो भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं, उनके अज़ाइम कुछ और हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। फिर उन्हें आके एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलती है, और किसी हद तक जो BYC है वो उसी मौक़िफ़ की तायद कर रही होती है, वो वाइस वर्सा चल रहा होता है। लेकिन इससे ऊपर जो एक बात है वो टेक्निकल इशू है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जो बलूचिस्तान का A and B एरिया है। हुकूमत इस ज़मीन में क्या कोई लेजिस्लेशन कर रही है? क्या पुलिस अथॉरिटी कोई कायम हो रही है? इस तनाजुर में क्या कर रही है आपकी हुकूमत? देखिए, 2 मिनट में जवाब दें। 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 2
देखिए, हुकूमत इसी चीज़ को समझते हुए ए एंड बी एरियाज़ के बी एरियाज़ को ख़त्म किया जाए और ए एरियाज़ हों, और इसमें लेवीज़ को पुलिस में निज़ाम इसलिए किया जा रहा है कि पुलिस को स्ट्रेंथन किया जाए, अमन अमान को बहाल करने में पुलिस का इदारा हमारा मुस्तहकम हो, तो उसके लिए इन इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, तो हुकूमत कर रही है। और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में आप बेहतरी देखेंगे, अमन के हवाले से हो या तरक्की के हवाले से। लेकिन अगर ये हमारी कॉम्परस जमातें, हमारे ये अवामी नुमाइंदगान अगर मुखलिसी के साथ वो बलूचिस्तान को सर्व करना चाहें और अपनी पॉलिटिकल और पार्टी के इख्तिलाफात को साइड पे रख कर बलूचिस्तान का सोचें, बलूचिस्तान के मसाइल को हल करना इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये बी एरिया ख़त्म करके ए एरिया जो है वो पूरा पूरे बलूचिस्तान को ए एरिया में तब्दील किया जाएगा। लेवी ख़त्म करके बाकायदा पुलिस होगी, मजिस्ट्रेसी का निज़ाम होगा। ये हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है, अब इस पर अमल दरामद होना है। और आप कर पाएंगे क्या? ये वडेरी और सरदार होने देंगे ये? देखिए, क्यों नहीं होने देंगे। मैं तो समझती हूँ कि ये जब बलूचिस्तान की हक के लिए बेहतर है, उन तमाम वडेरों और सरदार के लिए बेहतर है जो अमन अमान चाहते हैं, जो आए रोज़ इसी बात पे उनका वो होता है कि इलाकों में अमन अमान आपका जो है बहाल हो, जो क्राइम की जो आपकी वारदात होते हैं डेली बेसिस पे, तो मेरे ख्याल से इस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखें, डिबेट तो होती है हर चीज़ पे, डिबेट तो उनकी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका वो उस तरह से कोई एतराज़ होगा, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेवीज़ को अगर लेवीज़ के बंदे ही आप पुलिस में डाल देंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ तो एक नया पुलिसिंग सिस्टम कोई जो है फर्क तो नहीं, यही बात तो उनको समझने की जरूरत है। जो लोग समझते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ना है, तो उनसे सवाल करना चाहिए कि क्या फर्क पड़ेगा। क्या लेवीज जो कर रहा है पुलिस, क्या वो नहीं करेगा? लेवीज का जो काम है, तो मतलब क्या वो फर्क किस बात से है? कि हम लेवीज वालों को उठा के स्कूल में भेज रहे हैं कि अब टीचर भर्ती हो जाए, या आप जाके कहीं पे वो कुछ और करें? हम उसी को सेम आपकी रिलेटेड वो है डिपार्टमेंट है जिसका काम अमन अमान को बहाल करना है, तो मसला किस बात से है? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मीना मजीद बलोच साहिबा आपके वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए।